अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे सारे में। क़िस्सतु अहमद अल अस्करी। गुफ्तगू हमारी जारी थी कि मरहूम मुसन्निफ़ सैयद काज़िम अल क़ज़वीनी अलैहि रहमा ने 10 वाक़यात का इंतख़ाब किया है कि जो ग़ैबत कुबरा में जिन लोगों की इमाम वक्त से जो है वो हालत बेदारी में क्या है मुलाकात हुई है, उसमें से आज जो है वो नामा किस्सा जो है हम बयान करेंगे। इस किस्से को जो है वो नक़ल करने वाले उन्हीं के ज़माने के जो हम मुआसिर हैं, शेख लुत्फ़ुल्लाह अस्साफ़ी, कि जिनकी जो है वो बहुत सारी कीमती क्या तालीफ़ात हैं। उन्होंने इस वाक़े को ज़िक्र किया है कि जो 1398 हिजरी में उन्होंने ख़ुद जो है वो हाजी हाज अहमद अल अस्करी, हाज अहमद अल अस्करी से क्या सुना था कि जो तेहरान और ईरान के क्या है इलाक़ों में से किसी एक के क्या रहने वाले थे। और ये जो वाक़या है वो तेहरान और क़ुम के रास्ते पे एक मस्जिद है कि जिस मस्जिद का नाम जो है वो मस्जिद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, उसकी जो है वो तामीर और उसकी तारीख़ के क्या है मुतल्लिक़ है। और ये मस्जिद कह रहे हैं कि अब भी जो है वो जब क़ुम शहर में दाखिल हों तो उस वक्त जो है वो रास्ते में ये मस्जिद मौजूद है। अलहाज अहमद अल अस्करी ये फ़रमाते हैं कि 17 साल क़बल, यानी 1398 में वाक़या उनको सुना रहे हैं, शेख लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी को कह रहे हैं कि 17 साल क़बल जो है वो जुमरात का दिन था, तो कुछ हमारे इलाके के जो है वो जवान 3 जो है वो इकट्ठे आए मेरे पास, और जिनका काम जो था यही वो गाड़ियों का काम करते थे। गाड़ियों की जो है वो तस्लीह का काम जो है उनकी, यानी जो मरम्मत का जो काम है गाड़ियों का वो करते थे। तो वो जुमरात को मेरे पास है, हम जो है वो ये क़ुम के पास ही रहते थे। तो उन्होंने कहा है कि हमारा आज प्रोग्राम है कि हम जो है वो क़ुम में जाएं और क़ुम के बाद जो है वो मस्जिद जमकरान में जाएं वहाँ पे, और आज चूँकि शब जुम्मा है तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जाएं और इमाम महदी अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें और अपने जो है वो शरई हाजात के लिए जो है वो अल्लाह ताला से क्या दुआएं मांगे। और इस हाजी अहमद को कहा कि आप भी हमारे साथ चलें, हम 3 बनते हैं, चौथे आप हो जाएंगे, तो एक हमारी क्या गाड़ी पूरी क्या मुकम्मल हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि मैंने मुआफ़क़त कर ली और फिर हम जो है वो गाड़ी के ऊपर सवार हुए और शहर जो है वो क़ुम में क्या चले गए। क़ुम के जो है वो करीब गाड़ी में कोई ख़राबी आई तो गाड़ी जो है वो रुक गई। तो ये जवान उतरे और वो गाड़ी जो है वो ठीक करने लग गए। तो मैं भी उतरा और कुछ टाइम था अभी, तो मैंने पानी वगैरह लिया और क़ज़ाए हाजत के लिए मैंने क्या कोई जगह ढूंढता हूँ साइड पे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं थी। तो मैं जब रोड से नीचे उतरा तो वहाँ पे देखा कि एक सैयद हैं कि जिनका चेहरा बड़ा ख़ूबसूरत है, रंग सफ़ेद है, और उनकी जो आबरूएँ हैं वो बड़ी जो है मुरत्तब किस्म की हैं। और यहाँ पे लफ्ज़ अज़ज्जा का इस्तेमाल किया कि जिसकी एक माना क्या है कि आबरूएँ आपस में मिली हुई हैं, और उसके जो दांत हैं वो बहुत ही सफ़ेद हैं। वाला खद्दी खालुन, और रुखसार के ऊपर एक छोटा सा क्या है तिल भी है। सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और एक पतली जो है वो अबा पहनी हुई है, और पाँव में जो है वो नालान सफ़रवान जूते हैं वो पीले रंग के हैं, और अमामतन ख़ज़रास जो है वो सब्ज़ रंग का जो है वो अमामा पहना हुआ है। वह बियदिही रुम्हुन यख़ुत्तु बिहिल अर्ज़, हाथ में जो है एक नेज़ा है और नेज़े के ज़रिए से जो है वो ज़मीन के ऊपर एक लंबी लंबी क्या है लाइनें क्या खींच रहे हैं। तो ये कहता है कि मैंने अपने अंदर कहा कि ये जो सैयद हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं इस सुबह में, और रास्ते के एक साइड पे, रोड के साइड पे ये जो है वो काम कर रहे हैं, नेज़ा उठा के जो है वो लाइनें लगा रहे हैं। तो ये जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी दौर जो है वो बड़ा एडवांस है और गैर मुल्की लोग भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो वो हमारे मुल्क में देखेंगे कि ये जो है वो अभी भी जो है वो नेज़े इन लोगों ने उठाए हुए हैं, तो वो थोड़ा अजीब क्या महसूस करेंगे। तो बहरहाल अहमद अस्करी जो है वो अपना वाक़या बयान कर रहा था और वो कह रहा था कि ये जो मेरी तरफ़ से जो है इमाम ज़माना के मुतालिक सूए ज़न हुआ और मैंने एक अच्छे अदब का मुज़ाहरा नहीं किया, मुझे इसके ऊपर हमेशा क्या पशेमानी क्या रहेगी। तो वो कहता है कि मैं उस सैयद की तरफ गया और उसके ऊपर तंज़न ये जुमला कहा कि ये जो टाइम है, ये जो ज़माना है वो टैंकों का और तोपों का और एटम का ज़माना है, और आप अभी तक जो है वो नेज़े लेकर जो है वो घूम रहे हैं।
تو اس سے پھر میں نے کہا کہ اذهب ودرس العلوم دینیہ، کہ آپ جائیں اور اپنے مرکز میں جو ہے وہ دینی علوم آپ پڑھائیں اور پڑھیں وہاں پہ، اور یہاں پہ ابھی جو ہے وہ آپ دینی علماء کے لباس پہن کے اس طرح کے نیزے اٹھا کے اس علاقے میں گھوم رہے ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی لوگ بھی گزرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ اثر کیا نہیں جائے گا، ہمارا جو ہے ایک اچھا امیج نہیں جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کے جو ہے وہ میں ڈھونڈنے لگ گیا کوئی دور کی جگہ، کوئی جگہ ملے جو ہے قضاء حاجت کے لیے۔ تو ایک جو ہے وہ دور سے جگہ ملی، وہاں پہ میں جانے لگا بیٹھنے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ ندا دی، میرا نام لے کر مجھے کہا کہ لا تجلس فی هذا المکان لقضاء الحاجہ لانی قد خططت هذا المکان لبناء المسجد، کہ یہ جس جگہ پہ تم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہو یہاں پہ تم نہ جانا، کیونکہ یہ سارا جو ایریا ہے میں نے اس کے اوپر لائنیں لگا دی ہیں، تو یہ مسجد کی جو ہے وہ بنا ہے، یہ مسجد کا حصہ ہے، تو مسجد کے حصے میں کیا ہے اس طرح کی نجاست نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بات سے جو ہے وہ غافل ہو گیا کہ اس نے میرا نام جو ہے وہ کیسے جان لیا اور میرے نام سے کیسے پکارا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ قدرتاً ایسا ہوا کہ میں جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکا، بس اتنا ہی میں نے کہا کہ اعلیٰ عینی وقمت فوراً، کہ چشم جو ایرانی کہتے ہیں کہ سر آنکھوں پہ آپ کا حکم، یہی جملہ کہا اور فوراً کیا ہے وہاں سے چلا گیا۔ تو پھر مجھے کہا کہ تم جو ہے یہ جو ابھی ٹیلہ جو آگے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تم چلے جاؤ مزید، تو وہاں پہ جو تم جاؤ وہ رفع حاجت کے لیے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں جو ہے بڑے سوال ہے، اور میں نے کہا کہ میں چلیں واپسی پہ آ کے اس سید سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ مسجد جو ہے وہ یہاں پہ بیابان صحرا میں بالکل جو بنجر صحرا ہے، یہ مسجد کس کے لیے جو ہے یہ یہاں پہ بنا رہے ہیں؟ وہ جنوں کے لیے بنا رہے ہیں، فرشتوں کے لیے بنا رہے ہیں، کیونکہ آبادی کا تو دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ بھئی مسجد تو تب مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں جب جگہ کیا وقف کر دی جائے، تو اس جگہ پہ کس نے جو ہے وہ مسجد کی جگہ وقف کی ہے تاکہ جو ہے آپ کہیں کہ مسجد کے احکام یہاں پہ کیا ہے جاری ہو رہے ہیں اور اسے کیا ہے نجس کرنا کیا ہے حرام ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جب میں فارغ ہو کے واپس آیا میں نے جو ہے وہ سید کو سلام کیا، تو سید نے مجھے جو ہے وہ خوش آمدید کہا، اور خوش آمدید کہنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ اعرض علی الاسئلہ التی نویت ان تسألنی عنہا، کہ وہ سوال مجھے پیش کر دو کہ جو تم نے نیت کر رکھی ہے کہ مجھ سے کیا پوچھو گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پھر بھی کیا ہے متوجہ نہیں ہوا کہ یہ جملہ اس نے کیوں کہا ہے۔ تو بہرحال میں نے جو ہے وہ اپنی باتیں جو ہے بیان کرنا شروع کی، اور میں نے کہا کہ ترکت دراست وجئت الی ھذا المکان وکأنک لا تتفکر باننا فی عصر الصاروخ والمدفع، کہ آپ جو ہے وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر دینی مدرسے کو چھوڑ کر اس جگہ پہ آ چکے ہیں اور اس حالت میں ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جدید زمانہ ہے اور اس طرح کی چیزوں کا اور اس طرح کے گیٹ اپ کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فما قیمت الرمح ہے، یہ جو نیزہ آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں اس کی آج کیا ویلیو ہے آج کل۔ تو بہرحال کہتے ہیں گفتگو جو ہے وہ جاری رہی ہماری، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو جگہ میں نے لائن لگائی ہے یہ ساری جو ہے وہ مسجد کے لیے جو ہے وہ ہے۔ تو میں نے پھر وہی سوال کیا کہ للجن ام للملائکہ، کہ یہ جنوں کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے یا فرشتوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، للبشر ہے، یہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اور پھر مزید انہوں نے کہا کہ سوف تعمر ھذا المنطقہ بالسکان، کہ عنقریب جو ہے وہ اس علاقے میں بہت بڑی آبادی آباد ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ میں نے کہا کہ اخبرنی حینما اردت، قلت ہاں ہنا مسجد مع العلم ان المسجد لم یشید بعد، کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مسجد ہے جبکہ یہاں پہ تو ابھی تو کوئی مسجد کے آثار ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیسے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے؟ چلیں آپ نے مجھے منع کر دیا آپ بنائیں گے، لیکن آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجد ہے، ہنا مسجد، آپ نے یہ جملہ کہا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، تو یہ کس نے وقف کی اور کیسے یہ مسجد کیا بن گئی ہے یہ جگہ؟ تو اس وقت جو ہے وہ سید نے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک جو ہے وہ شخص ہیں قتل فی ھذا المکان واستشہد، کہ جن کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا اس جگہ پہ، اور یہ ان کی جو ہے وہ جائے شہادت ہے، ان کی جو ہے وہ مقتل ہے۔ اور یہاں پہ جو ان کا مقتل ہے جہاں پہ انہیں شہید کیا گیا وہ اس مسجد کی جو ہے وہ محراب کی کیا ہے جگہ بنے گی، اور چونکہ اس جگہ پہ شہید کا جو ہے وہ خون بہا ہے وہ بھی ذریت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں سے، تو لہٰذا یہ جگہ جو ہے مسجد کے لیے ہوگی۔ اور پھر مسجد کے ساتھ ایک دور جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ جو دشمن خدا تھے اور دشمن رسول تھے ان کو بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، وہ بھی کیا یہاں پہ مارے گئے تھے، تو یہاں پہ جو ہے وہ مسجد کا ایریا نہیں ہے،
یہاں پہ جو مساجد کے لیے مرافق صحیح ہیں، واش روم وغیرہ اور دیگر وضو کی جگہ، وہ کیا ہے اس جگہ پہ بنائی جائے گی۔ پھر جو ہے وہ سید متوجہ ہوئے اور اپنے پیچھے کی طرف کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے لیے ایک بڑا حسینیہ بھی کیا ہے بنایا جائے گا۔ اور جب امام حسین کا انہوں نے تذکرہ کیا تو وہ رونے لگ گئے اور کہا کہ ان کے گریہ کی وجہ سے جو ہے مجھے بھی رونا آ گیا، تو میں بھی کیا ہے امام حسین کے تذکرے کے اوپر میں بھی کیا ہے رو پڑا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو حسینیہ ہے اس کے ساتھ ایک لائبریری بھی کیا ہے بڑی بنے گی، اور آپ جو ہے وہ کیا اس لائبریری کو کتابیں ہدیہ کریں گے، وہ جو لائبریری ایک بڑی بنے گی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں میں کتابیں تو ہدیہ کروں گا، لیکن میری جو ہے وہ 3 جو ہے وہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تک یہ لائبریری بنتی ہے اس وقت تک میں زندہ رہوں، کیا زندہ رہوں گا تو یہاں پہ آبادی بنے گی، لائبریری بنے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ دوسری شرط میں نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا مسجد بھی بنا دی جائے گی، مسجد بنا دی جائے تو میری یہ شرط ہے۔ اور ان کا بارک اللہ یہاں پہ کیا مسجد بھی کیا ہے بن جائے گی۔ تیسری پھر میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہدیہ کروں گا، چاہے میری استطاعت کیا ایک ہی کتاب کی ہوگی۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری لائبریری کو کتابیں ہدیہ کرنی ہیں، تو ساری لائبریری کو تو نہیں، میری شرط یہ ہے کہ جتنی میری استطاعت ہوئی، چاہے ایک کتاب کی ہوئی تو وہ ایک کتاب میں کیا کروں گا، ہدیہ کروں گا، اور وہ فقط کیا ہے آپ کے کیا حکم کی وجہ سے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس سید نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے کے لگانے کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ مسجد بنانے والا کون ہوگا، کون یہاں پہ آ کے جو ہے مسجد بنائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے۔ تو میں نے کہا کہ انا اعلم ان ید اللہ فوق ایدیہم، کہ مجھے پتہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن یہ مسجد کون بنائے گا؟ تو کہا کہ سوف تری المسجد حین یتم بناؤہ، کہ عنقریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جب مسجد کی جو ہے وہ بنا کا آغاز ہوگا، شروع ہو جائے گی، تو آپ شروع میں کیا دیکھ لیں گے کہ مسجد کیا ہے بنائی جا رہی ہے۔ اور اس وقت امام نے کہا کہ میرا جو ہے وہ سلام پہنچا دینا اس بندے کو کہ جو اس مسجد کے لیے کیا ہوگا متبرع بنے گا، اور اخراجات کیا اس مسجد کے اٹھائے گا۔ اور پھر جو ہے وہ مجھے کہا کہ وفقک اللہ للخیر۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہماری گفتگو مکمل ہوئی اور میں گاڑی کی طرف واپس آیا، اور وہاں پہ گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ ان دوستوں نے سوال کیا جو جوان تھے کہ بھئی آپ کس سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اس گرمی میں؟ تو میں نے کہا کہ کیا تم نے اس سید کو نہیں دیکھا کہ جس نے ایک بڑا لمبا نیزہ جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا، میں اسی سے بات کر رہا تھا۔ تو کہہ رہے تھے کون سا سید، ہم نے تو جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ تو میں نے جو ہے وہ پیچھے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، بالکل زمین جو ہے وہ سیدھی ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ وہاں پہ سید کیا نظر نہیں آئے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ٹیلے وغیرہ ہوں اور کوئی اونچی جی کی نیچے زمین ہو، لیکن مجھے کیا نہیں ہے۔ تو جب سید مجھے نظر نہیں آئے کافی غور سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد، تو میرے اوپر جو ہے وہ ایک دہشت کی اور ایک خوف کی سی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ آ گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن میری حالت کہہ کر کافی جو ہے وہ ٹینشن میں اور پریشانی میں تھی، اور میں گفتگو جو ہے وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے لیکن مجھ سے جو ہے وہ کوئی بات کیا نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم مسجد جمکران پہنچ گئے، اور مسجد جمکران جب پہنچے تو میرے ذہن میں کیا یہی چیز چل رہی تھی کہ یہ کون سید تھے اور کس طرح کی گفتگو ہماری ہوئی۔ تو مسجد میں جیسے ہی پہنچے تو میں نے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا، اور گریہ کی کیا حالت جاری ہوگی، اور میں کیا ہے رونے لگ گیا، اور میرے دائیں بائیں یہی جو ہے جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جو ہے وہ میں نے ابھی سجدہ کرنا تھا، سجدہ شکر، تو میں نے دیکھا کہ ایک سید آئے ہیں، اور ایک خوبصورت خوشبو جو ہے وہ کافی اچھی آ رہی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ السلام علیکم آقا عسکری، اور اس کے بعد کیا میرے پاس بیٹھ گئے، اور ان کی بالکل وہی شکل و صورت تھی کہ جو میں نے اس صحرا میں کیا ہے دیکھی تھی۔ پھر جو ہے وہ بیٹھے اور مجھے کیا ایک نصیحت کی، اور نصیحت کرنے کے بعد کیا ہے وہ چلے گئے، اور میں نے پھر اس کے بعد سجدہ کیا، اور جو میں نے سجدے میں پڑھا، اور سجدے میں بھی کیا بہت ساری چیزیں کیا میں سجدے کی حالت میں کیا پڑھتا رہا۔ پھر میں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے اپنے دائیں بائیں جو جوان بیٹھے تھے انہیں میں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے یہ وہی سید تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا انہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی سید نہیں دیکھا، یہاں پہ آئے ہوں آپ سے بات کی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک ایسی خوف کی کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، اور میرے جو حواس ہیں وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے، اور میں اس وقت کیا ہے بے ہوش ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے دوست آئے، اور انہوں نے میرے چہرے کے اوپر پانی وغیرہ ڈالا، اور مجھے جو ہے وہ ہوش آیا، اور پھر ہم تہران واپس آ گئے۔ تو یہ پھر واقعہ جو ہے وہ میں نے علماء میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔
تو اس وقت اس عالم دین نے مجھے کہا کہ انہ هو الامام المہدی فاصبر حتی ننظر هل یبنى المسجد، کہ وہ جو ہے وہ تمہارے وقت کے امام تھے، اور تم جو ہے وہ کچھ سال صبر کرو، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، زیارت کریں گے کہ یہ مسجد کیا بنائی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کچھ سال ہی گزرے تھے کہ ہم پھر دوبارہ جو ہے وہ قم ہمارا جانا ہوا کسی مناسبات کی وجہ سے، تو ہم اسی علاقے میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پلر وغیرہ کیا بلند ہو چکے ہیں مسجد کے، اور باقاعدہ جو ہے پلر وغیرہ سارے لنٹر وغیرہ کیا ڈل چکا ہے۔ تو میں نے پھر سوال کیا وہاں سے لوگوں سے کہ بھی کون بنا رہا ہے یہ مسجد؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک انسان ہے، اس کا جو نام ہے ید اللہ رجبیان، اس کا نام ہے کہ حاجی ید اللہ رجبیان، وہ جو ہے یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے نام سنا تو فوراً ہی جو ہے وہ میں ایک حیرانگی میں چلا گیا، اور میں حیران ہو گیا اور بیٹھ نہیں سکا، یعنی کھڑا نہیں ہو سکا، اور فوراً کیا نیچے بیٹھ گیا میں۔ اور اس وقت مجھے امام کے وہی الفاظ یاد آ رہے تھے کہ جب میں نے پوچھا تھا تو کون مسجد بنائے گا، تو آپ کہہ رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ میری اس سے ملاقات ہوئی حاجی ید اللہ سے، اور کافی گفتگو وغیرہ جاری رہی، اور پھر لائبریری وغیرہ کا بھی ان کا پلان تھا بنانے کا سارا، تو پھر اسی وقت ہی جو ہے وہ میں تہران وغیرہ گیا، وہاں سے تقریباً 400 کہتے ہیں کتابیں میں نے خریدیں، اور 400 کتابیں خرید کر جو ہے میں نے اس لائبریری کو کیا ہے وقف کر دیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے شارٹ کٹ کر کے بیان کیا ہے، یہ فارسی زبان میں تھا اور میں نے عربی زبان میں کیا ہے مختصر ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 9واں واقعہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام سے ملاقات ہوئی، اور امام کے ہی کہنے پہ جو ہے وہ مسجد امام حسن علیہ السلام کی کیا ہے بنا رکھی گئی۔ 10واں اور آخری قصہ جو ہے وہ حاجی علی بغداد کا ہے، اس کو جو ہے وہ شیخ نوری نے کتاب نجم الثاقب میں ذکر کیا ہے، اور یہ قصہ جو ہے وہ عراق کا ہے، اور یہ کافی لمبا قصہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کیا ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ تمام مرحومین کے لیے، اور ہم اپنے درس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں استاد بزرگوار کی روح کو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی بھی التماس کی جاتی ہے۔